السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے بیانات، اسلامک واقعات اور دلچسپ نصیحت کے لیے ہمارے چینل اولڈ از گولڈ کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وشفیعنا وہادینا ومرشدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میدان جنگ میں شہید ہوئے یہ تو وہ لوگ تھے میدان احد میں جس وقت لاشوں کو سنبھالا گیا، کسی نے کسی کی لاش سنبھالی، کسی نے کسی کی لاش سنبھالی، کسی نے بھائی کو سنبھالا، کسی نے ابا کو سنبھالا، ایک جوان کی لاش پہ بیٹھے ہوئے امام الانبیاء رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا میرے آقا کیا ہوا، یہ کون تھا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، روز نئے نئے جوڑے بدلنے والا، روز عطر کی شیشی اپنے اوپر انڈیلنے والا، خوشبوؤں میں رہنے والا، سینکڑوں روپے کا لباس پہننے والا، اسلام کے اوپر ننگا کر دیا گیا تھا، بڑی تکلیفوں سے زندگی کاٹی اور آج میرا جھنڈا لیے کھڑا تھا اور یہاں شہید ہو گیا۔ یہ بہت یتیم بچہ تھا، ماں نے پالا، اتنا اسلام میں پختہ نکلا، سب کچھ قربان کر کے آج شہید ہو گیا۔ یہ امیر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بڑے امتحان ہوئے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے موقع موقع پر امتحان ہوئے ان کے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ
यतीम थे, 2 भाई थे, अम्मा ने पाला संभाला, अमीर घर था, आला दर्जे का खाना खाता था, आला दर्जे का लिबास पहनता था, हर वक्त इतर, कहते हैं मक्के में इससे ज्यादा इतर इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था वहां हरम में उस वक्त। बस ज़ियारत हो गई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह पाक ने इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया, लेकिन अपने आप को जाहिर न किया। आखिर ये बातें छुपी तो नहीं रहती। बड़े भाई ने एक दिन घर के दरवाजे पे पकड़ लिया, कहने लगा मैंने सुना है तू उस जादूगर के पास जाता है। नौजुबिल्लाह, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है हमने सुना है तू उस जादूगर के पास जाता है। मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे सिर्फ जाता नहीं, मैं तो उनका गुलाम बन चुका हूं, मैं उनकी गुलामी इख्तियार कर चुका हूं, मैं पक्का मुसलमान बन चुका हूं, इसलिए मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं मोड़ सकती। दावा किया ना कि मैं इस्लाम में बड़ा पक्का हूं, फौरन इम्तिहान आया। उलमा इकराम ने लिखा है शहर बलख में एक ताजिर रहता था, और तजारत भी कोई गुड़ शक्कर की नहीं, दाल छोलों की नहीं, खाने पीने की नहीं, तजारत भी हीरे और जवाहिरात की करता है। इतना बड़ा ताजिर, बड़ा अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी, और खुश नसीब भी था, अमीर भी था। खुश नसीब मैंने इसलिए कहा कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इस आदमी के पास सोने की डबिया में हुजूर की दाढ़ी मुबारक के 3 बाल भी रखे हुए थे। 3 मुंह मुबारक थे इसके पास। मौत आई, मर गया। बड़ा अमीर घराना, हीरे जवाहिरात, सोना चांदी। तो 2 भाई थे, तकसीम किया माल, हीरे बट गए, जवाहिरात तकसीम हो गए, सोना बट गया, चांदी तकसीम हो गई। आखिर उस डब्बी का नंबर भी आना ही था ना। सोने की डब्बियां लाई गई, उसमें 3 मुंह मुबारक थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तवज्जो करना, बड़ा भाई कहने लगा एक मुंह मुबारक यानी एक बाल तेरा और एक मेरा, और तीसरे बाल के 2 टुकड़े कर, आधा तेरा आधा मेरा, इसके 2 टुकड़े कर। तकसीम होने वाली बात जो थी। छोटा भाई कहने लगा अगर ये लफ्ज तूने दोबारा मुंह से निकाले तलवार से तेरी गर्दन उतार दूंगा। अगर यह बात तेरे मुंह से दोबारा निकली मैं तेरी गर्दन मार दूंगा। उसने कहा क्यों? और कहने लगा मेरे पास वो आंखें नहीं जिन आंखों से मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल के टुकड़े होते देखूं। आज कुरान के साथ कुछ हो जाए किसी को कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुरान करीम पढ़ने वाला पढ़ रहा है, यूं ही पीट करके चले जा रहे हैं, और तूने कमाया नहीं है, बर्बादी होगी। और कुरान को पीट करने वाले कयामत के दिन अगर कुरान वाले ने पीट कर दी तो मारा जाएगा। पहले जमाने में औरत भी मर्द भी बड़ी कदर किया करते थे, अदब किया करते थे, एहतराम किया करते थे। अब तो ऐसा बदतमीजी का दौर आया, परवाह ही नहीं, जूती ऊपर उठा रखी है, पीठ हो रही है तो हुआ करे, चले जा रहे हैं। पहली बात तो तिलावत करने वाले को मौका देखना चाहिए, मैं ऐसी जगह बैठूं जहां मेरी वजह से कोई गुनाहगार ना हो। चुनाचे उसने एक किस्म का इश्क का दावा कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक आपके बाल के टुकड़े होते मैं नहीं देख सकता। फौरन इम्तिहान आया।
बड़ा भाई कहने लगा अगर तू इतना बड़ा आशिक है, दीवाना परवाना है, तो यूं काम कर, अपने नाम के हीरे मुझे दे दे, अपने नाम की जवाहिरात मेरे हवाले कर दे, अपने नाम का सोना मुझे दे दे, अपने नाम की चांदी मुझे दे दे, अपने नाम की दुकान मेरे नाम लगवा दे, अपने नाम का मकान मुझे दे दे। और विचों कोई होवे आ उठे या मैं ही होवा तो आखना वाह जी वाह, ये होर गल है, वो होर गल है। बड़ी बात है बड़ी बात, तू किन मारी खड़ा आखे क्यों दे देवा मैं अपना हिस्सा, तेनू क्यों दे देवा, तू कौन है मेरा हिस्सा लगन वाला। इश्क बई शै है, दौलत बई शै है, हीरे और शै है, नबी दा इश्क और शै है। जिवें अजकल असा बनाई फिरदे हैं आखिर नबी दा दीन और शै ते नबी दा इश्क और शै, तरीकत और है, मारिफत और है, हकीकत और है, शरीयत और है, खबर है की ने कहा कड्डे होया। सच्चा आशिक था, दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत जमी हुई थी। खड़ा होकर ऐलान करके कहने लगा मैं दिल से राजी, सारे हीरे तू ले ले, सारे जवाहिरात तेरे, सारा सोना सारी चांदी तेरी, सारे मकान दुकान कारोबार तेरा, मैं इस पे दिल से राजी। मेरे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 मुँह मुबारक हुजूर के बाल मुझे मिल जाए, मैं इस पे बड़ा राजी, दिल से राजी, सब कुछ तेरा, ये 3 बाल सरकार के ये मेरे। अब सुना तो मैंने दिया, सुन आपने लिया, करे कौन, अमल कौन करे, वो तो कब्रों में चले गए अमल करने वाले तो। चुनाचे उसने हीरे ले लिए, जवाहिरात सोना चांदी ले लिया, इसने वो सोने की डबिया ले ली जिसमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बाल मुबारक रखे हुए थे। रात को जो सोया मस्जिद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने फरमाया और दुनिया में सबसे बड़े अमीर, और दुनिया में सबसे बड़े अमीर, ये इसलिए फरमाया कि पूरी दुनिया में इस वक्त मेरे 3 दाढ़ी मुबारक के बाल तेरे सिवा किसी के पास नहीं। तूने कदर की, हीरे दे दिए, जवाहिरात दे दिए, सोना ठुकरा दिया, चांदी को लात मार दी, सब कुछ छोड़कर मेरे मुंह में मुबारक पसंद किए। याद रख तू कामयाब है, और जिसने सोना चांदी हीरे जवाहिरात मेरे बालों के बदले में लिए, अनकरीब वो तेरे दरवाजे पे भौंक भौंक कर चौकीदारी किया करेगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला जब इनकलाब लाएं तो क्या देर लगती है, वो हीरे खत्म हो गए, उसके वो जवाहिरात उड़ गए, वो सोना चांदी खत्म हो गया, और अल्लाह पाक उसको रंग लगाता चला गया जिसने कदर की थी। कुछ दिनों के बाद आके कहने लगा भाई और तो कोई धंधा नहीं, रोजगार नहीं, कोई कारोबार नहीं, रोटी से भी तंग आ गया हूं, तू अपना चौकीदार रख ले, तू मुझे अपना चौकीदार रख ले। चुनांचे रख लिया गया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यूं पूरा हुआ। अर्ज ये करना चाहता था कि हम लोग इन चीजों को कहां कदर, हम तो समझते कहानी है, चलो गुजर गया वक्त, कहानी ठीक हो गई, मगर ये बात नहीं। जनाब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दरवाजे पे खड़ा है, बड़ा भाई बहस करने लगा और कहने लगा तू पुराने दीन में आ जा, बाप दादा के दीन पे आ जा, तू पुराने दीन को कबूल कर ले, बाप दादों की रस्में पसंद कर ले, आज के बाद मेरे नाम की जमीन तेरी। साहबी फौरन बोल उठा और कहने लगा तू कुफर को तरक कर दे, तू इस्लाम पे आ जा, मेरे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जा। उस मालिक की कायनात की कसम, आज के बाद मेरे नाम की जायदाद तेरी।
کہنے لگا بھائی کہ اگر تو پرانے دین پہ آ جائے میرے نام کے باغات تیرے ہیں. صحابی نے بھی اٹھ کر کہہ دیا کہ تو بکواس کر رہا ہے, میں دل سے کہتا ہوں تو میرے نبی کا غلام بن جا, سارے باغ تیرے. پھر وہ کافر اٹھ کے کہنے لگا اگر تو پرانے دین پہ آ جائے, نبی کو چھوڑ دے, اللہ کی توحید کا انکار کر دے, بتوں کی پوجا کرنے لگ جا, قبروں کے سامنے سجدے کرنے لگ جا, میرے نام کی بکریاں تیری. صحابی کہنے لگا تو سارے جہان کو چھوڑ کر ایک رب کے دروازے پہ سجدہ کرنے والے بن جا, زمین تیری, باغات تیرے, بکریاں تیری, سب کچھ تیرا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی گھر والی یہ سارا جھگڑا سن رہی ہے, وہ بھی کافرہ ہے اس وقت. وہ کہنے لگی یہ تو بالکل پکا ہی ہو گیا, مانتا ہی نہیں, زمین کی قدر نہیں رہی, باغ کی قدر نہیں رہی, بکریوں کی قدر نہیں رہی, یہ تو سب کچھ چھوڑ رہا ہے. اسے اپنے دیور جیٹھ کو کہنے لگی, اور لوگ بھی وہاں جمع تھے, کہ تم پیچھے ہٹو, میں اس کو سیدھا کروں گی. اور یوں لکھا کتابوں میں کہ اس زمانے میں بہت مشہور ترین حسینہ تھی یہ عورت, بڑی خوبصورت تھی. کہنے لگی میں اس کو سیدھا کرتی ہوں, تم ہٹو ایک طرف. سامنے آئی اور مسکرائی اور کہنے لگی اگر تم مسلمان بنا رہا, کلمہ پڑھتا رہا, اس نبی کا غلام بنا رہا, اللہ کی توحید کا پجاری بنا رہا, شرک تو نے نہ کیا, قبروں کو سجدے نہ کیے, بتوں کو سجدے نہ کیے, غیر خدا کو تو نے سر نہ جھکایا, آج کے بعد یاد رکھ میں تیری نہیں, آج کے بعد میں تیری نہیں. ترس جائے گا میرے دیدار کو, میرا منہ دیکھنے کو ترس جائے گا. ہوں اگر تے ہوں کوئی ساڈے ہوں تو کہندا واہ واہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے میری جان. نے روز ہوتا نہیں ہے, دکان تو اٹھ کے آندے ہو, کارخانے تو آندے ہو, کم تو آندے ہو, گھر دے وچ نظر مار دو, اما ہفتہ نظر نہ آوے, کدے نہیں پوچھا امی کتھے ہے, کدے نہیں پوچھا. تے گھر والی دا ذرا منہ چڑھیا ہوا نظر آ جاوے نا, بانے کی گل ہے, کی گل ہے, آخر کچھ نہیں, آخر کچھ ہے تو صحیح, تیرا میں نے آخنا بھی نہیں, کہ تیرا موڈ خراب ہے. بہنوں کو دھکے دیتا ہے آدمی, ماں کو دھکا دیتا ہے بیگم کے پیچھے, سب سے بگاڑ کر لیتا ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا. نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پکا کر دیا تھا, نہ ان کو لالچ ہٹا سکا, نہ ان کو خوف ہی در کر سکا. سامنے کھڑا ہو کر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کمڑی, اگر تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنتی, اگر تو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتی, اگر تو دین اسلام کو قبول نہیں کرتی, میں آج کے بعد کافر عورت کے منہ پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. تو کیا سمجھتی اپنے آپ کو؟ وہ بڑی حیران ہوئی کہ توبہ اتنا پکا. اس نے کہا ایک دو اور رہ گیا, ایک دو اور لگاتی ہوں. اولاد جو ہوتی ہے نا, کافر ہو, مسلمان ہو, بادشاہ ہو, فقیر ہو, کوئی بھی ہو, اولاد ہوتی ہے. اولاد کی محبت قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے. یہ گوشت کرنے والے قصائیوں سے پوچھو, بعض جانور کے کلیجے میں سوراخ نکلتے ہیں, جس جانور کے بچے مر جائیں جانور بھی اتنا غم کرتا ہے کہ جگر پھٹ جاتا ہے. آدمی کو کتنا غم ہوگا اولاد کا, بچہ روئے ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے, باپ کو تکلیف ہوتی ہے. کہنے لگی اگر تو مسلمان بنا رہا, اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرستار بنا رہا, کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا رہا, آج
کے بعد بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا، تیرے سامنے کبھی نہ آنے دوں گی۔ صحابی کہتا ہے او کملی بات سن، آج کے بعد میں کفر کے زمانے کی اولاد کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ اچھے اچھے عقیدے کی عورتیں، اچھے اچھے عقیدے کے مرد جب بچہ بیمار ہو جائے، پریشانی ہو جائے، برابر میں سے ایک بڈھڑ آ کے مشورہ دیتی ہے نا، 80 سال کے بڈھڑ آتی ہے پرانا پیپا، تینوں کی پتا ہے یہ جڑی بیماری ہے نا فلانے دے پتنو ہو گئی سی، فلانی قبر سے جا کے انہیں جھنڈ لوائی، چوٹی کٹائی، اے کیتا اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، بس سویر نو ٹر پیندی ہے، پھر کوئی غیر نہیں، ساری زندگی کلمہ پڑھا، ساری زندگی قرآن پڑھا اور مرتے وقت شرک کر کے مر رہا، ساری زندگی کے اعمال کو، نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے ذرہ برابر شرک کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اتنا شرک پھیل گیا اور اسلام کے روپ میں اب یہ جتنے بزرگوں کے دربار ہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان بزرگوں نے نہ کبھی ڈھولک بجائی، نہ کبھی ڈھولک سنی، نہ سرنگی بجائی اور نہ طبلہ کھڑکایا، پوری زندگی ایسا نہیں کیا۔ آج ان کے مزاروں پہ طبلے کھڑک رہے ہیں، سرنگیاں کھڑک رہی ہیں اور بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے بزرگ ناچ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ ولی اپنی قبر سے اٹھ سکتا اور باہر آ سکتا، سب کو پکڑ کے گردنیں اڑا دیتا۔ دربار مزار ولی اللہ کا کام سارے شیطان کے، اور آج کل تو اکثر ذہن بنا ہوا ہے، ڈرائیور حضرات، دنیا دار، بسوں والے، ٹرکوں والے صبح کو اٹھ کے نماز تو کم پڑھتے ہیں، منہ ہاتھ دھویا کلینر کو کہتا ہے کہ قوالی دی کیسٹ لیاؤ ہے، سویر دا موقع ہے، نور پیر دا ویڑا ہے، قرآن نہ سنیو، قرآن نہ پڑھیو، کدے پھانسی لگ جاوے۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو بھی جواب دے دیا۔ اب ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، آخری بات ہے، بڑی توجہ والی بات ہے، سنیں آپ۔ یہ جو مصعب بن عمیر صحابی ہے نا، یتیم تھا، ماں نے پالا، انتظار ہو رہی ہے، جھگڑا تو کر رہا اپنے بھائی سے کہ اماں آوے گی اور آ کے کہے گی چلو تم نے کیا جھگڑا شروع کیا ہے، یہ اب اپنے کام پہ جاؤ، اپنے دھندے لگو، چھوڑو یہ کیا بکواس بازی تم نے شروع کی ہے۔ صحابی کے دل میں سہارا لگا ہوا ہے کہ میری حمایت کرے گی، میں چھوٹا ہوں، مجھ سے زیادہ پیار ہے، مجھ سے زیادہ محبت ہے، اماں میرے ساتھ سب سے زیادہ خوش رہتی ہے، میری حمایت کرے گی، میرا پاسا ضرور لے گی۔ گھر کا دروازہ کھلا، امی باہر نکلی، اس کے دل میں یقین بنا کہ آ گئی اماں، معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ غنی، صحابی کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی، کیا اس کے دل پہ بنی ہوگی۔ سب سے پہلے آ کر اپنے پیارے لگتے جگر کی پگڑی اماں نے اتار لی۔ تو اس جادوگر کا ساتھی بن گیا، تو اس نبی کا ساتھی بن گیا جو پرانے دین کو مٹا رہا ہے۔ میں اپنے گھر کی پگڑی تجھے ہرگز نہ دوں گی۔ اندازہ لگاؤ، پھر کرتا اتروایا ماں نے، اور زبردست غصے میں ہے اماں، ننگا کر دیا بیٹے کو۔ اسی پر بس نہ کی، پھر صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیمن پکڑ کے کھینچا، منجلا پکڑ کے کھینچا، یہ اتار۔ صحابی ہاتھ باندھتا ہے، امی، او میری پیاری امی، او مجھے پیار کرنے والی امی، مجھ سے ہر وقت عشرت کرنے والی امی، میں جائیداد نہیں مانگتا، باغ نہیں مانگتا، بکریاں نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، کوئی شے نہیں مانگتا، اللہ کے نام پہ ایک تہمت مجھے دے دو، اور میری امی خدا کے لیے مجھے ننگا نہ کر۔ نہیں ہٹتی، عقیدہ ایسی چیز ہے، ماں بھی پکی ہے، یہ بھی پکا ہے۔ بالآخر جب اماں نہ مانی، جوان نے، چھوٹی بہن کھڑی تھی، اس کو کہا رو کے
کہ تو بہن ہے، تجھے کندھے پہ میں نے کھلایا، گود میں کھلایا کرتا تھا، اٹھائے اٹھائے پھرا کرتا تھا، تجھے بڑی چیزیں کھلایا کرتا تھا، خدا کے لیے وہ جس میں کمبل کی بنی ہوئی ٹاٹ کی پلی جس میں اونٹ گھاس کھاتا ہے وہ مجھے لا دے، میں اپنا ننگ لپیٹ کر نکل جاؤں گا۔ بہن نے وہ لا کے دی، اماں نے تہمند بھی اتار کر رکھ لیا اور کہا جا دکھاؤ۔ خدا کی قسم جرم کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، قصور اگر ہے تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی توحید کو کیوں مانتا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں مانتا ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی راہ لی، مدینے کی طرف چل دیا، دل میں چھپ جاتا ہے، رات کو سفر کرتا ہے، خوراک کی جگہ درختوں کے پتے چباتا جاتا ہے، مدینے کا مسافر ہے، مدینے کا راہی ہے، ہر وقت دل میں اپنے عشق لیے بیٹھا ہے، کوئی جائیداد کا افسوس نہیں، گھر بار کا کوئی افسوس نہیں، لباس اترنے کا کوئی افسوس نہیں، آقا کی محبت میں بس مستغرق ہے، مزے میں ہے، ہر وقت کہتا ہے اے کاش مدینے میں جا کر، اے کاش مدینے میں جا کر پوری یہ تمنا ہو جائے، سر رکھ کر باب رحمت پر بس ختم و فسانہ ہو جائے، میرے سامنے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس ہو، میں دیدار کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں۔ سردی کا موسم تھا، پریشانی کاٹتا کاٹتا مدینے میں پہنچ گیا۔ اللہ پاک سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی میں پہنچا، اس کی بھی چھت نہیں ہے، چھت نہیں ہے، یوں کچی پکی دیوار کا سہارا لیے بیٹھا ہے۔ تہجد کا وقت ہوا تو رحمت کائنات سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا ایک نوجوان سہارا لگائے بیٹھا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا من انتا کون ہے؟ عرض کیا آقا مصعب بن عمیر ہوں، تیرا غلام ہوں۔ فرمایا یہ تیری کیا حالت ہو گئی؟ 200 کا جوڑا روزانہ بدلنے والا، عطر میں ڈوبا رہنے والا، اعلی درجے کی خوراک کھانے والا، یہ تیرا کیا حال بن گیا؟ صحابی نے سارا واقعہ سنا، دریائے کرم جوش میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا مصعب بن عمیر گھبرانا، میں جنت میں اعلی درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں، اعلی درجے کے لباس اور پوشاک کا میں وعدہ کرتا ہوں تیرے لیے۔ چنانچہ یہ بات بھی یاد رکھو، اس دن سے لے کر جنگ احد آ گیا اور کپڑا نہ بنا، اسی کمبل کے 2 ٹکڑے بنائے، ایک تہمند کی جگہ باندھتا تھا، ایک کرتے کی جگہ لپیٹتا تھا۔ جنگ احد کی شہادت کے وقت بھی یہی حال تھا، جھنڈا ہاتھ میں دیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جھنڈا یہ نہیں کہ چندے کے پیسوں سے جھنڈا بنایا یا کسی رئیس کے ذمہ لگا دیا کہ تو جھنڈا بنانا۔ چلتے چلتے عرض کر دوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ حمیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ لیا، آدھا دوپٹہ پھاڑ کر جھنڈا بنا کر مصعب بن عمیر کے حوالے کر دیا۔ اندازہ لگاؤ، اور جھنڈے کی جگہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا دوپٹہ لیے کھڑا میدان احد میں۔ کافر نے تلوار ماری، ایک ہاتھ کٹ گیا مصعب بن عمیر کا، بالکل بازو کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، پھر اس ہاتھ پہ تلوار ماری کافروں نے،
وہ ہاتھ کٹ گیا، پھر جھنڈے کو منہ میں پکڑ لیا، جب گردن کٹی تو جھنڈا منہ میں تھا۔ آج ہمیں دولت چاہیے، ہمیں تو اقتدار چاہیے، دین کا کچھ بنے، قرآن کا کچھ بنے، اسلام کا کچھ بنے، ہمیں کوٹھی بنگلے چاہیے۔ اور خدا کی قسم بڑے بڑے کوٹھیوں بنگلے والے آئے اور جب گئے تو دنیا میں ان کو کوئی رونے والا بھی نہ تھا۔ ایسے ایسے نازک ترین حالات بنتے ہیں۔ تو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ قرآن نے ان کو اولین کہا، سابقین کہا، پہلے۔ کیوں؟ جتنے پہلے اسلام لائے اتنی زیادہ دکھ اٹھائے، اتنی زیادہ پریشانی اٹھائی۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان، فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین، سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے انصار۔ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، انہی لوگوں کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، ایسی جنت جس میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ اور سن لو۔ اب یہ جتنا میں روزانہ صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، پتہ دل میں کیا آتا ہے لوگوں کے، وہ جی ہم صحابی نہیں ہیں، اس زمانے میں ہوتے تو صحابی بنتے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، نہ نبی ہیں، نہ دیدار ہو، نہ زیارت ہو، نہ ہم صحابی بنے۔ قرآن کریم نے ایسا فیصلہ فرمایا، مالک کائنات نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ اللہ نے صحابہ کرام کو تمغہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی کے دیوانوں بے پرواہ ہو جاؤ، تم مجھ سے راضی ہو گے، میں تم سے راضی ہو گیا۔ اب بتاؤ 14ویں صدی 15ویں صدی کے ہم مسلمانوں کو ہمیں کیا ملے؟ اللہ پاک نے فرمایا والانصار الذین اتبعوهم بإحسان، جو لوگ 14ویں صدی کے ہو، 15ویں کے ہو، گرمی میں مرنے والے، سردی میں مرنے والے، اسپتالوں میں مرنے والے، گھروں میں مرنے والے کوئی بھی ہو، اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا جو میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ پکا رہے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کی غلامی کرے گا، ان کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرے گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں ان کو بھی جنت دوں گا۔ خدا کہتا ہے میرا وعدہ ہو گیا، صدیق کا غلام جنت میں آئے، فاروق کا غلام جنت میں آئے، عثمان ذی النورین کا غلام جنت میں آئے، علی مرتضیٰ کا غلام جنت میں آئے، طلحہ زبیر کا غلام جنت میں آئے، سعد ابی وقاص کا غلام جنت میں آئے، بلال حبشی کی اڑی ہوئی جوتیوں کی خاک کے صدقے میں ہزاروں لوگوں کو جنت مل جائے گی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، نیکیوں والا پلڑا خالی اور بدیوں والا بھرا پڑا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے یوم القیامت وزنا، کچھ اس میں ہے تو ہے نہیں۔ بندہ عرض کرے گا الہی تجھے تو پتہ ہے میرے پلے کچھ نہیں۔ آواز آئی تیرے پلے اور نیکی کوئی نہیں، پر تیرے دل میں میرے نبی کے صحابہ کی بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑا عشق تھا، میں تجھے صدیق کے عشق کے صدقے میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ چیزیں بیکار نہیں ہیں، اور ان حضرات کی بے ادبی گستاخی کرنے سے ہی لوگ دوزخ میں جائیں گے۔
بے ایمان ہو کے مریں گے. میرا تو تجربہ ہے، میں نے پچھلے جمعے کو بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جتنے صحابہ کو بھونکنے والے ہیں نا، کبھی ان کے منہ کے قریب منہ کر کے دیکھنا، قسم خدا پاک کی کراڑ کے منہ سے بری بدبو آئے گی. لاکھ منجل مل لیں، لاکھ پشت توت مل لیں، منہ کی بو نہیں جاتی، اس لیے کہ جس سینے میں، جس حلق میں صدیق کے گستاخ کا غضب ہو، وہاں خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ صحابہ کرام سے پیار کرو، عظمت کرو، محبت کرو، ان کے واقعات سنو، دلوں میں درد پیدا کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.